बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परदेस में था जब बीवी ने मुझसे पूछे बगैर मेरी छोटी बहन की शादी कर दी। बीवी ने इसे माँ बनकर पाला था, इसलिए मुझे दुख ना हुआ। बीवी कहती कि इसने मेरी बहन की शादी बड़े ऊंचे घराने में की है। वो वहाँ शहजादियों की तरह रहती है। मैं जब परदेस से आया तो खुशी खुशी बहन के घर इसे मिलने चला गया। ये देखकर मेरा दिल खुशी से पागल हो गया कि सच में मेरी बहन शहजादी बनी हुई थी। सब लोग इसके आगे पीछे घूम रहे थे। बीवी के इस फैसले से बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वापस आने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बहन के कमरे से मैं आज कई साल बाद सऊदीया से अपने वतन पाकिस्तान आया था। मैंने घर आते ही बीवी से अपनी बहन जैनब का पूछा, तुमने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया और मेरी बहन की शादी कर दी? पागल, थोड़ा इंतजार कर लेती। मैं अपनी गूंगी बहन की शादी धूमधाम से करता। अच्छा बताओ, शादी वाले दिन मेरी बहन दुल्हन बनकर कैसी लगी? मैं बड़ी बेताबी से ये सवाल पूछ रहा था। बीवी बोली, रिश्ता बहुत अच्छा था, मगर वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने शादी कर दी। शादी वाले दिन आपकी बहन तो हूर बनी हुई लग रही थी। इसके मेके वालों ने इसे शहजादियों की तरह रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके घर। मुझे अपनी बहन से मिलना है। मेरी इस बात से अचानक मेरी बीवी खामोश हो गई और बोली, आप इतना सफ़र करके आए हैं, थोड़ा सुकून कर लें, फिर चले जाएंगे। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा भी बहुत था कि इसने मेरा इंतज़ार ना किया और मेरी बहन की शादी कर दी, लेकिन मुझे इस पर इत्मीनान भी बहुत था कि इसने जो भी फैसला किया है वो मेरी बहन के हक में बेहतर होगा। अगले रोज़ नाश्ता करते वक्त मैंने एक बार फिर बीवी से शिकायत की, तुमने मुझे ज़ैनब की शादी का पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता था मैं पहले आ जाता। बीवी ने बेफिक्री से जवाब दिया, वसीम, तुम परदेश में थे। मैंने जो भी किया तुम्हारी गूंगी बहन की भलाई के लिए किया है। वो एक अच्छे घराने में है, बहुत खुश है। तुम्हें कैसे पता वो बहुत खुश है? मैंने तल्खी से पूछा। तो बीवी ने अजीब नज़र से मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो, मगर ईद पर जाना बेहतर होगा, जब सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। अभी मत जाओ, नया नया वहाँ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं खामोश हो गया, मगर दिल में एक अजीब सा खदशा पलने लगा। आखिर ऐसा क्या था कि वो बार बार मुझे ईद पर जाने का कह रही थी? अगर ज़ैनब वाक़ई खुश थी तो अभी मिलने में क्या हर्ज था? दिन यूं ही गुजर गया, मगर मेरे ज़हन में वही सवाल गर्दिश करता रहा। शाम को एक पुराना दोस्त मिला जो काफ़ी अरसे से शहर में रह रहा था। दौरान गुफ्तगू मैंने ज़ैनब की शादी का जिक्र किया तो इसके चेहरे पर अजीब तासरात आए। तुम्हारी बहन की शादी? बड़ी अजीब बात है वसीम। अजीब क्या मतलब? मैंने चूं कर पूछा। वो झिझकने लगा, फिर बोला, नहीं, बस वैसे ही मैंने कुछ सुना था, मगर शायद वो महज अफवाह हो। क्या सुना था? साफ बात करो, मैंने जोर देकर कहा। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर आहिस्ता से बोला, ये वो लोग हैं जिनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि इनके घर में अजीबो गरीब रवायात हैं, मगर मैंने खुद कुछ नहीं देखा, बस सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी रवायात? दोस्त ने कंधे उचकाए। पता नहीं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इनके यहाँ शादी की हकीकत कुछ और होती है, जो बाहर वालों को कभी मालूम नहीं होती। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मेरी बहन ऐसे लोगों में ब्याही जा चुकी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया, मैं ईद का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं कल ही ज़ैनब से मिलने जाऊँगा और अपनी आंखों से देखूँगा कि हकीकत क्या है। रात देर तक नींद नहीं आई। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब वो छोटी थी और अम्मा के साथ आटे में हाथ डालकर रोटियां बनाने की कोशिश करती थी। अम्मा कहती थी, ज़ैनब के हाथ की रोटी में बरकत होगी।
کیونکہ یہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی، اور میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ زینب کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ میں صبح جلدی اٹھا اور بیوی سے کہہ دیا کہ میں زینب کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئی مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ ابھی مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا، عید پر جانا بہتر ہوگا۔ مجھے عید کا انتظار نہیں کرنا، میں آج ہی ملنا چاہتا ہوں۔ عالیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اچھا، جیسی تمہاری مرضی، مگر وہاں جا کر کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے غلط فہمی ہو۔ یہ لوگ بہت عزت دار ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی مسئلہ کھڑا کر دو۔ مجھے اس کی بات میں ایک عجیب سی سختی محسوس ہوئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیار ہونے لگا۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر زینب کس حال میں ہوگی، اور واقعی خوش ہوگی، یا عالیہ نے صرف مجھے تسلی دی تھی؟ میں نے ایک بار وہ الفاظ دہرائے جو دوست نے کل رات کہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر جیسے ہی شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور زینب کے سسرال کا پتہ معلوم کرنے لگا، میری گاڑی کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، میں نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ وسیم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زینب سے ملنے جا رہا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ بولی، مت جاؤ، کم از کم ابھی مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ بس مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ عید پر جانا بہتر ہوگا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئی، پھر بولی، نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں سب مصروف ہوں گے، تمہیں وقت نہیں دیں گے، اور زینب کو بھی وہ ذرا رکی، اسے بھی شاید تمہاری موجودگی عجیب لگے۔ عجیب؟ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری موجودگی سے عجیب کیوں محسوس کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سخت لہجے میں کہہ دیا، میں وہاں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو، اگر تم واقعی کچھ نہیں چھپا رہی ہو تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ عالیہ نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر خدا را کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر اب میرا شک اور بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، اچانک میری موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، وسیم، مت آؤ، جو دیکھو گے اسے بھول نہیں سکو گے۔ میرے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے نمبر چیک کیا، مگر یہ کسی نامعلوم شخص کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں رک جاؤں یا اپنی بہن کے سسرال جا کر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ مگر ایک بات یقینی تھی، یہ کھیل جاننا سیدھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تھا نہیں، میسج پڑھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میرے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، مجھے اب رکنا نہیں تھا۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ زینب کا سسرال شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، راستے سنسان ہونے لگے۔ یہ وہ پوش علاقہ تھا جہاں صرف امیر کبیر لوگ رہتے تھے، اور زینب کی شادی ایسے ہی کسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ مگر یہ خوش قسمتی تھی یا کچھ اور؟ آخرکار میں ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچا۔ گیٹ اتنا شاندار اور بلند تھا کہ کسی کا لگتا تھا۔ باہر دو چوکیدار کھڑے تھے جو مکمل یونیفارم میں تھے، جیسے کہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ کوئی پرانا جاگیردارانہ نظام ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور ایک چوکیدار سے بولا، میں وسیم ہوں، زینب کا بھائی، اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دوسرا چوکیدار اندر فون کرنے لگا۔ چند لمحے کے بعد گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے کسی قلعے کا دروازہ کھل رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔
اتنا بڑا اور شاندار گھر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، مگر خاموشی بہت گہری تھی، جیسے یہ گھر اتنا زندہ نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد زینب اندر آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مہنگے اور شاندار لباس میں تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، خوف، بے بسی یا کچھ اور وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ زینب نہیں تھی جو میں جانتا تھا۔ کیسی ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ صرف مسکرا دی، کچھ نہیں کہا، نہ کوئی اشارہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کے لبوں کو سل دیا ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا، یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہاں کچھ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر کیا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ کیسی ہو زینب؟ خوش تو ہو نا؟ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، وسیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زینب کا شوہر فہد سامنے کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ پرکشش، مگر آنکھوں میں ایک سرد مہری۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا تجسس اور غرور تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا۔ زینب آپ کو بہت یاد کرتی تھی، وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ میں زینب کے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ ہنسا۔ کیوں نہیں؟ زینب، اپنے بھائی کو کمروں کا دورہ کرا دو۔ زینب نے سر ہلایا اور مجھے اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزر رہے تھے۔ ہر دیوار پر بڑی بڑی تصاویر اور قیمتی آرٹ کے نمونے لگے تھے۔ جیسے ہی میں نے ایک کونے کے قریب پہنچے، میں نے آہستہ آواز سے سنی، دو نوکرانیاں آہستہ آہستہ بات کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے غور سے سنا، مگر ایک لفظ میرے کان میں پڑا، مہاری، مہاری۔ میں نے بے اختیار پوچھا۔ نوکرانیوں نے کہا۔ ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ مہاری کیا ہے؟ زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ لفظ کیا تھا، اور کیوں زینب اس پر اتنا گھبرا گئی؟ میں نے محسوس کیا میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچ رہا ہوں جو شاید مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زینب، یہ مہاری کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال کر لیا ہو جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے دروازے کی طرف اٹھیں، جیسے دیکھ رہی ہو کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو، یہ مت پوچھو۔ میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا۔ اور زینب، میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا کیوں رہی ہو؟ یہ لفظ میں نے ان نوکرانیوں کے منہ سے سنا، وہ اس پر کیوں چونک گئیں؟ زینب نے ایک بار پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وسیم بھائی، سب خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ فہد دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل کریں، مگر زینب آپ کو پورا گھر دکھائے نا، اتنا بڑا محل نما گھر ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو ایک دم ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی روبوٹ کی طرح۔ ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا، مگر دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ زینب مجھے آگے لے جانے لگی۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے، جہاں دیواروں پر قیمتی تصاویر
लगी हुई थी, कुछ पुराने ज़माने के लोग, कुछ दुल्हनों की तस्वीरें। मैं एक तस्वीर के सामने रुका। ये एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक नौजवान लड़की शादी के लिबास में खड़ी थी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुश नहीं थी, बल्कि ज़बरदस्ती हंसा दिया गया हो। ये कौन है? मैंने ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर तेजी से नजरें झुका लीं। इसके चेहरे पर एक बार फिर वही खौफ उतर आया। ज़ैनब, ये कौन है? मैंने दोबारा पूछा। ये हमारी खानदानी रवायत है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फहद एक बार फिर हमारे पीछे खड़ा था। ये तस्वीर हमारी एक पुरानी बहू की है। हमारे खानदान में शादियाँ एक खास रवायत के तहत होती हैं, और जो इस रवायत को अपनाता है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। मुझे इसके अल्फाज में अजीब सा इसरार महसूस हुआ। कैसी रवायत? मैंने पूछा। फहद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मगर इस मुस्कुराहट में एक अजीब सा गरूर और बरतरी का एहसास था। ये सब आपको वक्त पर मालूम हो जाएगा। वसीम भाई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था मैं किसी ऐसे खेल में दाखिल हो चुका था जिसके असूल मुझे मालूम नहीं थे, और जिसका अंजाम शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। फहद की आंखों में एक अजीब सा गुरूर और बरतरी थी। वो मुस्कुरा रहा था, मगर इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर बेचैनी भर दी। ये सब वक्त पर मालूम हो जाएगा। मैंने इसके अल्फाज दोहराकर गौर से इसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरी तरफ बढ़ा और नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो। वसीम भाई, आप परेशान मत हो। जैनब यहाँ खुश है, और जहाँ तक खानदानी रवायात की बात है, वो हर घर की अपनी अपनी होती है ना। आप फिक्र ना करें सब। मुझे इसके लहजे में अजीब सा तहक्कुम महसूस हुआ, जैसे वो एक नरमी भरी धमकी दे रहा हो। मैंने इसके हाथ को झटक दिया। मैं अपनी बहन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। फहद एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर हल्का सा कहका लगाकर बोला, बिल्कुल क्यों नहीं, मगर जैनब शायद ज़्यादा बात ना कर सके। आप तो जानते ही हैं। मैंने जैनब की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़ी थी। इसकी आंखें ज़मीन पर गड़ी थी, जैसे वो मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रही हो। चलो जैनब, मैंने कहा। फहद ने सर हिलाया और रास्ता दे दिया। मैं जैनब के साथ चलता हुआ एक बड़े से लॉन में पहुंचा, जहां हवा में अजीब सी खामोशी थी। हम एक बेंच पर बैठे। जैनब की नज़रें अब भी ज़मीन पर थीं। मैंने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा। जैनब, तुम खुश हो? सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। जैनब ने आहिस्ता सी नजरें उठाई, और इसकी आंखों में नमी थी। इसने सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि हाँ, खुश हूँ, मगर मुझे इसकी आंखें कुछ और कह रही थी। जैनब देखो, मैं जानता हूँ कुछ गलत है, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कांप गई, जैसे मैंने कोई खतरनाक बात कहती हो। इसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे देख रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर अचानक इसने मेरे हाथ को जोर से दबाया, और अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ पर कुछ लिखने लगी। कोशिश की, माह मारी। मैंने धीरे से कहा। जैनब ने तेजी से सर हिलाया। इसकी आंखों में खौफ मजीद गहरा हो गया। महारी का मतलब क्या है? जैनब, इसी लम्हे हमें दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैनब का रंग सफ़ेद पड़ गया। इसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और सीधी हाथ बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फहद खड़ा था, आंखों में वही मशकूक मुस्कुराहट लिए। वसीम भाई, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? फहद की आवाज़ में वही नरमी थी, वही मुस्कुराहट, मगर अब मैं जान चुका था कि इसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई राज छुपा था। कॉफ़ी ले आओ, मैंने नज़रें फहद पर जमा कर कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर पलटा और अंदर चला गया। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, मैंने फौरन जैनब की तरफ रुख किया। जैनब, मुझे सच बताओ, ये महारी क्या है? तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। जैनब का रंग उड़ा हुआ था। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। इसने जल्दी से अपने हाथों से ना पूछो का इशारा किया। ना पूछूं? जैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताओ।
میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ زینب نے ایک لمحے کو میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، جیسے میری بے چینی کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ زینب پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اندر جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ زینب، میں نے پکارا، مگر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ زینب نے میرے ہاتھ پر مہاری لکھا تھا، وہ اسے بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ فہد کے آتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا زینب کسی مصیبت میں تھی؟ اگر ہاں تو وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں زینب کو جانتا تھا، وہ اتنی جلدی سے ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر آج وہ کسی خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فہد ایک نوکر کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وسیم بھائی، لگتا ہے آپ کو یہاں کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا ہے، فہد نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، کچھ عجیب تو ضرور ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ فہد پھر مسکرایا۔ شاید آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ خیر، آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے نا؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، شاید مجھے رک کر مزید دیکھنا چاہیے۔ ہاں، میں رکوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے زینب کے خوف کی جڑ تک پہنچنا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں یہ کھیل مزید قریب سے دیکھتا۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا، مگر میں نے جاننا تھا کہ اس چمک دمک کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ دسترخوان پر ہر چیز موجود تھی، قیمتی برتن، خوشبودار کھانے اور مصنوعی ہنسی مذاق، مگر زینب کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وسیم بھائی، آپ نے کبھی سوچا کہ خاندان کی عزت اور روایات کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ فہد کے والد اچانک مخاطب ہوئے۔ بالکل، مگر عزت وہی ہوتی ہے جو ایمانداری پر قائم ہو، میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ فہد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بہت خوب، آپ کو یہاں آ کر ہماری روایات کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ روایات، وہی روایات جن کی گونج میں سن چکا تھا، وہی جن کا تعلق مہاری سے تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی، کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میں نے زینب سے کہا کہ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر فہد نے فوراً بات بدل دی اور مجھے مہمان خانے تک لے گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی، کل ناشتہ ساتھ کریں گے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے زینب سے دور رکھنا چاہتا ہے، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے ابھی تھوڑا صبر کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی، مگر اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کی سرگوشیاں سنی۔ میں فوراً اٹھا، قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ راہداری کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ 3 سائے اندھیرے میں آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہے تھے، ایک نوکرانی اور 2 مرد۔ وہ کسی مخصوص کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ مجھے لگا جیسے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں چھپ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرے قدم بے اختیار ان سائیدار شخصیات کے پیچھے بڑھنے لگے۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی، مگر اتنی کہ میں انہیں صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک نوکرانی تھی اور 2 مرد، شاید گھر کے افراد، مگر اس وقت رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جا رہے تھے؟ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی ایسی راز کے قریب پہنچنے والا تھا جسے جاننے کا میں حقدار نہیں تھا، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ یہ گھر کی پچھلی طرف کا دروازہ تھا، جہاں میں دن میں نہیں گیا تھا۔ دروازہ قدیم طرز کا تھا، جیسے پرانی حویلیوں میں ہوتا ہے۔ سب تیار ہے؟ ایک مرد کی سرگوشی گونجی۔ ہاں، مگر زیادہ دیر نہیں، صبح ہونے سے پہلے سب ختم ہو جانا چاہیے، دوسرا بولا۔ نوکرانی نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے مدھم روشنی کا ہالہ باہر نکلا۔
مجھے لگا جیسے اندر کوئی خاص کمرہ ہے، شاید وہ کمرہ جہاں کچھ ایسا ہوتا تھا جو سب سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے جلدی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یہ موقع تھا۔ میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے میں اپنا ہاتھ اڑا دیا تاکہ وہ مکمل بند نہ ہو جائے۔ دروازے کی درز سے میں نے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ اندر دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھیں، سب کی سب عورتوں کی، کچھ شادی کے لباس میں، کچھ عام گھریلو لباس میں، مگر ہر چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ سب زبردستی ہنسا دی گئی ہوں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک چادر بچھی تھی۔ اس کے ارد گرد دیے جل رہے تھے جیسے کوئی پرانی رسم ہونے والی ہو۔ یہ سب دیکھ کر زیادہ وقت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میری نظریں ایک جگہ جا کر رک گئیں۔ چبوترے کے قریب ایک لباس رکھا تھا، یہ زینب کا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، میرا سانس رکنے لگا۔ یہ سب زینب کے لیے تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کچھ تھا جو بہت خوفناک تھا، جو میری بہن کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر کیا؟ اور میں اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے دروازے کی درز سے مزید جھانکنے کی کوشش کی، مگر اچانک دروازے پر لگا پرانا قبضہ چرچرا اٹھا۔ اندر کھڑے افراد چونک گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ کوئی باہر ہے؟ ایک سخت آواز گونجی۔ نوکرانی دروازے کی طرف بڑھی، چند لمحے رکی، پھر سر ہلا کر بولی، کوئی نہیں، ہوا کی آواز ہوگی۔ یہاں ہوا نہیں چلتی، دوسرے آدمی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر پکڑا گیا تو شاید میں سچ جاننے سے پہلے ہی اس کھیل کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے سانس روکے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور اندر کی سرگوشیاں پھر شروع ہو گئیں۔ میں نے آخری بار ایک جھلک دیکھی اور وہاں سے دبے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے اب زینب سے بات کرنی تھی اور فوراً میں نے اپنے کمرے میں آیا اور مگر وہاں رکا نہیں۔ میں سیدھا زینب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا۔ زینب اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، خالی نظروں سے زمین کو گھورتے ہوئے وہ اسی طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی کی رقم ختم ہو چکی ہو۔ زینب، میں نے آہستہ آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے گھبرا گئی ہو۔ زینب، مجھے سچ جاننا ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ زینب، اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے کچھ اشارے کیے، مگر اتنے لرزتے ہوئے کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر اچانک اٹھی، اس کے کپڑوں کی الماری کھولی اور کچھ ڈھونڈنے لگی، اور پھر اس نے ایک پرانی شلوار نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے انگلی سے شلوار کے ایک مخصوص حصے پر اشارہ کیا۔ میں نے غور سے دیکھا اور پھر میری جان نکل گئی۔ شلوار پر ایک مخصوص نشان تھا، ایک عجیب سا قبائلی نشان، جیسے مہر لگا دی گئی ہو۔ یہ کوئی عام شلوار نہیں تھی، یہ مہاری کی نشانی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا زینب پہلے ہی مہاری بن چکی تھی؟ زینب، یہ نشان، یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، مت پوچھو، مت کھوجو۔ نہیں زینب، میں اب رکنے والا نہیں ہوں، مجھے سچ بتاؤ، میں نے اس کے کندھے تھام کر کہا۔ وہ لرزنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑے جیسے التجا کر رہی ہو کہ میں خاموش رہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ پہلے ہی کسی مصیبت کا شکار ہو چکی تھی؟ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟
دروازے کے باہر اچانک آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا اور زینب نے وہ شلوار تیزی سے بستر کے نیچے دھکیل دی۔ وسیم بھائی جاگ رہے ہیں آپ؟ فہد کی آواز تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فہد اندر آ گیا اور وہ ایک ہاتھ سے دروازے کا کنارہ تھامے کھڑا رہا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ سب خیریت؟ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح مصنوعی تھی۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، مگر اب کافی دیر ہو چکی ہے وسیم بھائی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، کل صبح ناشتے پر بات ہوگی۔ یہ الفاظ بظاہر عام تھے مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو دھمکی جیسا لگا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس کی سانسیں رک چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے زبردستی کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر میرے دماغ میں بس وہ نشان گھوم رہا تھا، وہ نشان جو زینب کی شلوار پر تھا۔ وہ آخر کس چیز کی علامت تھا؟ مہاری، میں نے خود سے کہا۔ یہ لفظ، یہ نشان، زینب کی خاموشی، گھر والوں کی نظریں، یہ سب ایک بڑے راز کا حصہ تھا، مگر یہ راز کیا تھا؟ کیا میں اسے جان پاؤں گا یا اس سچائی کے جاننے سے پہلے ہی مجھے خاموش کر دیا جائے گا؟ رات بھر نیند نہیں آئی، میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا مگر ہر بار آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر سامنے آ جاتا، زینب کی خوف زدہ آنکھیں، شلوار پر بنا ہوا وہ پر اسرار نشان، فہد کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی۔ یہ سب کیا تھا؟ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، مجھے اس نشان کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ عالیہ نے فون پر کئی بار پوچھا کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ 2 دن مزید رکنا ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سیدھا اس علاقے کے ایک پرانے بزرگ کے پاس جا رہا تھا جو ماضی میں ہمارے خاندان کے معاملات کو جانتے تھے۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ ایک پرانی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے مگر خوش دلی سے ملے۔ وسیم پتر، تو یہاں کیسے؟ ان کی باری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چاچا جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ بیٹھ جا، بول۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، چاچا جی، آپ کو مہاری کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سنتے ہی بزرگ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہو کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ پھر وہ میرے قریب جھک کر بولے، بیٹا، تو یہ لفظ کہاں سے لے آیا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب کی شادی کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے اور میں نے ایک نشان میں دیکھا ہے جو شاید مہاری سے جڑا ہوا ہے۔ بزرگ نے لرزتے ہاتھوں سے حقہ زمین پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ پتر، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے وہاں سے نکال لے۔ مہاری کا مطلب جان کر تیرا دل کانپ اٹھے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر چاچا، مہاری کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، مہاری وہ ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔ میری سانس رک گئی۔ میری بہن کو کس دوزخ میں دھکیل دیا گیا تھا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی زہریلے خنجر کی طرح گونجے۔ میں بزرگ کی طرف دیکھتا رہا مگر میرے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا جی؟ میری آواز لرز اٹھ رہی تھی۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں، جیسے ان کے پاس میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ پتر، یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ پرانے قبیلوں میں عورتوں کو صرف خاندان کی عزت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، اسے کسی ایک مرد کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا بلکہ پورے خاندان کی ملکیت بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، میں زور سے چیخا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ سب بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب نے کبھی اس کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی، بزرگ نے افسوس بھری نظر ڈالی۔
पुत्र, मुहारी की रजा कोई मानी नहीं रखती, वो बस एक रस्म का हिस्सा होती है, एक कैदी जो हमेशा खामोश रहने पर मजबूर कर दी जाती है। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। जैनब के चेहरे पर वो खाली मुस्कुराहट, इसकी खामोशी, इसका खौफ, वो सब सच था। मैं गलियों में बेमकसद भटकता रहा। मेरे जहन में जैनब का चेहरा था, इसकी बचपन की यादें, इसका मासूम हंसता खेलता वजूद। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और मैंने इसे कहाँ झोंक दिया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। आंखें बंद करते ही मंजर बदल गया। ख्वाब में जैनब मेरे सामने खड़ी थी। इसके होंठ सिल चुके थे, आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर इसकी जबान न थी। मैंने चीखा, जैनब बोलो, सच बताओ, मगर वो खामोश रही। फिर अचानक इसके हाथ में वही शलवार आ गई, इस पर जो बना निशान खून में ढक गया। मैं घबरा कर उठा, माथे पर पसीना था, सांस बेतरतीब थी। ये ख्वाब था या हकीकत की झलक? एक बात तय थी, जैनब को वहां नहीं रहने देना था। किसी भी कीमत पर। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। मैंने जल्दी से चेहरा धोया और फैसला कर लिया कि अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर मैंने जैनब को वहां से ना निकाला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा अपने ख़ानदान के कुछ पुराने रिश्तेदारों के पास पहुंचा। वो लोग जो मेरे वालिदैन के वक़्त से हमारी फैमिली को जानते थे, जिन्हें शायद इस रस्म के बारे में कुछ मालूम हो। पहला पड़ाव था मेरी माँ की एक पुरानी सहेली, खाला ज़ोहरा। जब मैं इनके दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखते ही खुशी का इजहार किया, मगर जैसे ही मैंने जैनब की शादी और मुहारी का जिक्र छेड़ा, इनके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, तू क्यों इन बातों में पड़ रहा है? जो हो गया इसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं खाला जैनब, मेरी बहन है, मुझे सच जानना है। खाला जोहरा ने इर्द गिर्द देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा। फिर आहिस्ता से बोली, महारी वो औरत होती है जो शादी के बाद सिर्फ एक बीवी नहीं रहती, बल्कि इस खानदान के हर मर्द की मलकियत बन जाती है। ये सुनते ही मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। ये सब बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तकरीबन चीख पड़ा। खाला जोहरा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू सोच रहा है कि ये झूठ है, मगर ये हकीकत है। कुछ पुरानी रिवायात ऐसी होती हैं जो आज भी जिंदा हैं, बस लोग इन्हें जाहिर नहीं करते। क्या जैनब के साथ भी यही होने वाला है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। खाला जोहरा खामोश हो गई। मैंने इनकी आंखों में देखा, मगर इनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी थी। बेटा, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो वक्त ज़ाया मत कर। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक आम शादी नहीं है। जैनब एक कैदी है, और इस कैद से इसे निकालने के लिए तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कहकर वो चुप हो गई, जैसे वो मजीद कुछ नहीं कह सकती। मैं लरजते कदमों से बाहर निकला। अब एक ही रास्ता बचा था, जैनब को हर हाल में इस घर से निकालना, और ये काम मुझे अकेले करना था। मेरे कदम तेज हो गए। मैं गलियों में भटक रहा था। मेरा दिमाग एक ही बात पर अटका था, जैनब एक कैदी है। खाला जोहरा की बातें मेरे जहन में जहर की तरह उतर चुकी थीं। मैंने सोचा था कि शायद ये सब कोई गलत फहमी हो, मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि जैनब को एक ऐसे जाल में फंसाया गया है जहां से निकलना आसान नहीं। क्या आलिया को इस सब का इल्म था? अगर था तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने गाड़ी निकाली और सीधा इस इलाके के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा, जो पुरानी रवायात और कबायली निज़ाम को खूब जानते थे। वो एक कदीम कच्ची हवेली में रहते थे, जहाँ पुराने वक्तों की रवायात अब भी सांस लेती महसूस होती थी। वसीम, इतने सालों बाद सब खैर तो है? उन्होंने मुझे देखकर हैरानी से पूछा। चाचा जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुहारी के बारे में ये सुनते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, जैसे ये तस्दीक कर रहे हों कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। बैठ जा वसीम, तूने ये लफज कहाँ सुना? जैनब की शादी के बाद, और मैंने इसकी शलवार पर एक खास निशान देखा है, जो शायद इसी का सबूत है। चाचा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, पुत्र, तू बहुत बड़े राज के करीब पहुंच गया है, मगर ये मत भूलना कि सच हमेशा खतरनाक होता है। मुझे सच जानना है।
میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولے، محارب کا مطلب ہے قید، ایک ایسی قید جس سے نکلنا نہیں جا سکتا۔ جو عورت محارب بن جاتی ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، نہ جسم سے نہ روح سے۔ یہ سن کر میرا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے چاچا؟ یہ رسم کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ بزرگ نے گہری سانس لی، جیسے ماضی کے دھندلکوں میں جھانک رہے ہوں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے بیٹا، کچھ جاگیردار اور قبائلی گھرانے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہی عورتوں کو قید کر دیتے ہیں۔ زینب کو اسی خاندان کے نام پر بیچا گیا ہے۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک مہاری ہے، ایک ایسی عورت جس پر پورے خاندان کا حق ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا زینب، کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کا حق ہو، مگر یہ حقیقت ہے پتر، اور یہ حقیقت تلخ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اگر تو زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں زینب کو وہاں سے لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا جیسے تول رہے ہوں کہ میں اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تو پھر جلدی کر وسیم، وقت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرا دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، زینب کو وہاں سے نکالنا ہے، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ طاقتور تھے، اثر و رسوخ والے تھے۔ اگر میں زینب کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ مجھے ایک چالاکی سے بڑی حکمت عملی چاہیے تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ زینب کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی؟ عالیہ نے مجھے چونک کر دیکھا، مگر پھر نظریں چرا لی۔ وسیم، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں معلوم تھا نا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، وسیم، اگر تم نے زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وسیم، تم انہیں نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقتور؟ میں تنزیہ ہنسا۔ جو اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھتی ہیں وہ طاقتور نہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ عالیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اگر تم زینب کو لے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ وسیم، میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں اپنی بہن کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اسے ہمیشہ کے لیے غلام بننے دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جا رہا ہوں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سب آج ختم کرنا ہے۔ زینب کو وہاں سے نکالنا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر یہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر جیسے ہی زینب کے سسرال کے قریب پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہلے جتنے نوکر نظر آ رہے تھے وہ اب نہیں تھے۔ گیٹ بھی معمول سے زیادہ سختی سے بند تھا۔ کچھ تو تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر باہر آیا، مگر وہ پہلے والے نوکروں کی طرح مہذب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں زینب کا بھائی ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نوکر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے معلوم ہے زینب اندر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ بی بی صاحب یہاں نہیں ہیں۔ نوکر نے وہی جواب دہرایا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر جانے کی کوشش کی، مگر نوکر نے راستہ روک لیا۔ تم لوگ زینب کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میں نے دھاڑا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے فہد باہر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ وسیم بھائی، آپ کیوں بار بار یہاں آ رہے ہیں؟ زینب ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب کہاں ہے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ وہ خوش ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا
کہ آپ کی بہن اب ہماری روایت کا حصہ بن چکی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ فہد کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زینب کہاں ہے؟ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر نوکر میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ فہد ہنسا مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وسیم بھائی، آپ شاید نہیں جانتے لیکن کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں شادی کا مطلب عام نکاح نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو، میں دھاڑا۔ فہد نے پرسکون انداز میں ہاتھ باندھے۔ آپ نے مہاری کا مطلب جاننے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کی ہے نا؟ آپ نے سچائی کھوجنے کے لیے در در کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کیا آپ واقعی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہاری وہ عورت ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر صرف شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے میرے وجود میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زینب کوئی چیز نہیں ہے کہ تم لوگ اسے اپنی ملکیت بنا لو، میں نے چیخ کر کہا۔ فہد آگے بڑھا، اس کے چہرے پر اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے وسیم بھائی، زینب اب ہماری مہاری بن چکی ہے۔ یہ ہمارے خاندان کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ ایک بار جو مہاری بن جائے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میری سانسیں رکنے لگیں، دماغ سن ہونے لگا۔ تم تم نے زینب کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ فہد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جو ہماری روایت کا حصہ ہے وہی جو ہر مہاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر خون کھولنے لگا ہو۔ میں نے فہد پر حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا مگر پیچھے سے کسی نے میرے کندھوں پر زور سے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دو طاقتور نوکر مجھے دبوچنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ فہد آہستہ سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کی۔ آپ کی بہن اب یہاں سے نہیں جا سکتی وسیم بھائی، یہ کھیل بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، بس آپ کو دیر سے معلوم ہوا۔ مجھے لگا جیسے میری روح فنا ہو رہی ہو۔ فہد کے الفاظ میرے اندر زہر کی طرح سرایت کر گئے تھے مگر میں جانتا تھا کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں اپنی بہن کو بچانے آیا تھا اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ نوکر مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے دروازے کے سامنے لے گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میرا دل دہل گیا۔ زینب سفید لباس میں کمروں کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی، آنکھیں بے جان، چہرہ ویران، جیسے وہ صرف سانسیں لینے کے لیے زندہ ہو۔ زینب، میں نے بے اختیار پکارا۔ وہ ایک لمحے کو چونکی مگر پھر آنکھیں جھکا لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس خاموشی، خوف اور قید۔ اب وہ تمہاری بہن نہیں رہی وسیم بھائی، وہ ہماری روایت کا حصہ ہے، فہد نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ تم جیسے درندے عزت اور روایت کے نام پر عورتوں کو غلام بناتے ہو مگر آج یہ روایت ٹوٹے گی۔ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ روایت کبھی نہیں ٹوٹے گی وسیم، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں، میں گھبرایا اور پوری قوت سے ایک نوکر کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور میں نے جھٹ سے زینب کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو زینب، وہ گھبرا گئی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی اسے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ وسیم، تم یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ فہد دھاڑا اور نوکروں کو اشارہ کیا۔ نوکر میری طرف بڑھے مگر میں پہلے ہی زینب کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ہم راہداریوں سے بھاگتے گئے اور زینب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ کانپ رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ اسے بچانے کا یہی موقع تھا۔ ہم باہر کے دروازے تک پہنچے مگر وہاں 3 نوکر کھڑے تھے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور ایک نوکر کے سر پر دے ماری۔ وہ زمین پر گر گیا۔ زینب خوف سے کانپنے لگی مگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زینب، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ اسی لمحے گھر کے اندر شور مچ گیا۔ فہد غصے سے دھاڑ رہا تھا، دروازہ بند کرو، انہیں باہر مت جانے دو۔ میرا دل زور سے دھڑکا مگر عین اسی لمحے پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ فہد اور اس کے ساتھی حیرانی سے پیچھے ہٹے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پولیس کی درجنوں گاڑیاں گھر کے باہر رک چکی تھیں۔ عالیہ نے مجھے روکا تھا مگر میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے اچھی انسان تھی۔ جب میں نے اسے چھوڑ کر جانے کا کہا تو شاید اسی نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی۔
पुलिस के अफसरान ने अंदर आते ही फहद और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये खानदान बरसों से औरतों को गैर इंसानी तरीके से कैद कर रहा था। हमारे पास तमाम सबूत हैं, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फहद ने मुझे घूर कर देखा, मगर अब वो बेबस था। वो जान चुका था कि इसकी रवायत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। ज़ैनब अभी भी सदमे में थी। वो ये सब हकीकत मानने को तैयार नहीं थी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। ज़ैनब, तुम आज़ाद हो, कोई तुम्हें कैद में नहीं रख सकता। हम इस जहन्नुम से निकल आए हैं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खौफ के नहीं, बल्कि निजात के थे। हम इसी घर से निकले, हमेशा के लिए मुहारी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ ज़ैनब की नहीं, बल्कि इन तमाम औरतों की है जो फरसूदा रवायात और नाम नहाद इज्जत की भींट चढ़ जाती हैं। मुहारी जैसी रसूमात सिर्फ जुल्म का दूसरा नाम है, और जब तक कोई खड़ा होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी।